बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का व्लॉग जो है वो एक तो जनरल बाजवा की फेयरवेल है, शुरू हो गई है। फाइनली जनरल बाजवा जो है वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब का अगला लाए अमल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने आज एक ख़िताब भी किया है। उस ख़िताब में वो क्या इशारे दे रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं और क्या खुल के बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले शुरू जो करते हैं वो इसी से करते हैं कि जो जगह जगह रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से हैं इस वक्त, ज़िंदगी अजीरन है, ख़ास करके ट्विन सिटीज़ की। हो सकता है बाकी जगहों की भी हो, लेकिन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोग हमें बता रहे हैं, वो हम आपको बता सकते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं जो कि जगह जगह बैठे हुए हैं, रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, एम्बुलेंसें जा नहीं सकती, स्टूडेंट्स जा नहीं सकते, स्कूल पिंडी के अंदर तमाम स्कूल आज भी बंद रहे हैं। और इसी तरह से जो है वो और कोई बड़ी तादाद हो या जगह ब्लॉक हों तो आप कह सकते हैं कि एक अवामी रद्द-ए-अमल और बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल है, या लोग बड़े वो उसमें, ये तो चंद दर्जन लोग भी नहीं होते हैं। मतलब एक दर्जन से भी कम कई जगहों पे लोग जो हैं वो खड़े करके बैठे हुए हैं, अपनी जो कुर्सियां लगा के बैठे हुए हैं, रोड्स को ब्लॉक किया हुआ है, मोटरवे को बंद कर दिया है। पेशावर से इस्लामाबाद नहीं आ सकती, मोटरवे पे नहीं जा सकते, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। एक और ये सिर्फ ये नहीं, ये जो तरसीलात हैं ज़ाहिर है कि दिल्ली का जो जाता है सारा सारों सूबों के बीच में, वफाक के बीच में जो एक कम्युनिकेशन होता है, वो भी इस वक्त जो है वो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई है और उस पर भी हर्फ आ रहा है। ये भी आपको बता दें कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने आज फरमाया, उन्होंने एक और नई बात की है। उन्होंने कहा कि अब शहरी खुद रोके इसको, और PMLN के वर्कर्स से इस्तदा की है कि वो आगे बढ़ें और इस मामले को रोकें। तो ये एक ऐसी कॉल है जो कि यूँ समझिए कि खुदा न खास्ता तसादुम की तरफ चीज़ों को ले जाएगी। लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सवाल ज़रूर मौजूद है कि इसका हल क्या है। अगर इमरान खान साहब के ये जो लोग हैं या जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, इनको अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस शेलिंग करती है, बड़ी बड़ी खबरें बनेंगी, पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा, और वो एक पाकिस्तान का इमेज जो है एक अनार्किक, एक मुंतशिर और इंतशार शुदा मुल्क के तौर पे दिखाया जाएगा, जो किसी सूरत पाकिस्तान जो है वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। और बिल्कुल जैसे लोग इराक़ की कुछ दिन पहले आपने देखा, और इराक़ में तो खैर लाखों लोग थे, तो आपने देखा कि उनकी फुटेजेस थी, पूरी दुनिया में चल रही थी। लेकिन यहाँ तो मुट्ठी भर लोग हैं जो कि जगह जगह बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ लगा के, टेंट लगा के, और जनाब उन्होंने रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हो गया है, मफलूज हो गया है, आपकी दुकानें नहीं खुल सकती हैं, कारोबार बंद हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मसला हुआ है, एक शहर से दूसरे शहर जाना जो है वो दूभर हो गया है। और ये सब चीज़ें जो हैं अगर आप नहीं रोकते हैं, शेलिंग नहीं करते, पुलिस नहीं करती, जो कि इसको नहीं करना चाहिए, तो फिर उसके बाद जो है वो ये सवाल उभरेगा कि ये कारोबारी ज़िंदगी को आपने रवां दवा कैसे करना है। तो ये एक बहुत ही अजीब और कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है जो कि इस वक्त बन गई है। दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल जमातें इस वक्त, हुक्मरान जमातें, वो इसको एक तरह से अपने लिए ये भी समझ रही हैं कि ये अच्छा है कि ऐसा हो जाए कि ताकि लोग इनसे मुतनफ़र हो जाए PTI के लिए। और PTI की जो भी स्ट्रेटजी बना रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि वो किस बुनियाद के ऊपर बनी। शायद इसी बुनियाद पे कि उनका जो कल्ट है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो तस्लीम करते हैं हर बात को। आज गालियाँ दे रहे हैं या अगर कोई नाराज़गी हो रही है या कोई बुरा भला कह रहे हैं, कल कोई इमरान खान साहब कोई ऐसा नैरेटिव ले आएंगे कि वो फिर पीछे चले आएंगे। तो उनको पूरी तरह से यकीन है तहरीक इंसाफ को कि उनके कारकुन जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ इंगेज रहेंगे, और जो भी वो करेंगे उसको वो तस्लीम करेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब तक लग भी रहा है, सिवाय इसके कि वो सड़कों पे नहीं आ रहे। जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, जो अवाम है, जो उनकी सपोर्टर्स हैं, वो इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, इस तरह के एहतजाज को, कि ये एहतजाज हम नहीं करेंगे। और कल आईपॉड का जो आया था सर्वे, उसके मुताबिक भी 58% लोग ये कह रहे हैं कि भैया आपकी जगह पार्लियामेंट है, सड़क नहीं है, और आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा। एनीवेज, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इसके ऊपर बहुत अहम बात की है। उन्होंने कल एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस के नाम, और चीफ जस्टिस को इसके ऊपर ज़रूर सुनना चाहिए, बात करना चाहिए, और अपनी रिट के लिए अदालतें आखिरी जगह हैं जहाँ पे रिट बरकरार रह सकती है।
سپریم کورٹ آلریڈی اس کے اوپر بات کر رہی ہے، لیکن ان کو وہ تحریک انصاف سے کیوں نہیں پوچھ رہے کہ آپ کے پاس یہ جو حل ہے کہ یہ آخری حل ہے؟ یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ مقاصد کیا ہیں اس پورے معاملے کے، اور ہم کتنے دنوں سے بتا رہے ہیں کہ مقاصد کیا ہے۔ اس کا مقصد کوئی آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اس دھرنے کا مقصد، اس لانگ مارچ کا مقصد جو ہے وہ جمہوریت کی بحالی نہیں ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ عام انتخابات کا مطالبہ بھی اب نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو، اس کا مقصد آرمی چیف کی تعیناتی اور اس کے رستے کی دیوار بننا ہے کہ کسی طریقے سے آرمی چیف کی تعیناتی کے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو روکا جا سکے۔ یہ ان کے ایک طرح سے جو مقاصد ہیں وہ کہا جا رہا ہے۔ جو آئین اور قانون کے لیے تو ظاہر ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے حوالے سے بہت اہم ریمارکس دیے ہیں آج، اور میرا خیال ہے کہ وہ آج جو ہے وہ ہر جگہ پہ اس پیغام کو ضرور پہنچانا چاہیے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے۔ کل آپ نے ان کی فوٹیج بھی دیکھی کہ وہ لوگوں کو روک رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جگہ چھوڑ دو، اور بالکل درست بات ہے کہ آپ کس طرح سے چند لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں کو سڑکوں کے اوپر پارک کر کے چلے گئے ہیں، لوگ بیمار پڑتے ہیں، لوگ ان کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو خود اپنے ذاتی تجربہ بتاتی ہوں کہ پچھلے سال انہی دنوں مولانا فضل الرحمان کے جو لوگ تھے یا اپوزیشن کے لوگ جو تھے وہ پلان کر رہے تھے اور اسی طرح کے احتجاج چل رہے تھے، اور میرے بڑے بھائی کی طبیعت جو تھی وہ خراب تھی اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے، اور آپ یقین کریں کہ ہم روز دعا کرتے تھے کہ یا اللہ رستہ بلاک نہ ہو، بند نہ ہو، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ تو یہ ایک اسلام آباد کا المیہ بن گیا، اس کے اوپر ضروری ہے کہ دیکھنا چاہیے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے بند کرنے کے عمل کو شیطانی قرار دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے سڑکوں کی بندش سے بنیادی حقوق کے پامالی پر فیصلے دیے ہیں۔ فیض آباد کیس میں بہت مشہور کیس ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب ان کے دشمن بھی معترف ہیں کہ انہوں نے جو یہ ججمنٹ دی تھی یہ بہت اچھی ججمنٹ تھی۔ وہ پھر لکھتے ہیں، واضح ہے کہ اجازت کے بغیر سڑکوں پر اجتماعات نہیں ہو سکتے، دوسروں کے بنیادی حقوق متاثر کر کے آزادی اظہار کا حق استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سڑک کو غیر معینہ مدت تک جمع ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی اجتماع کے لیے یا وہاں پہ اکٹھے ہونے کے لیے سڑک کو آپ غیر معینہ مدت تک کے لیے، اس کو بہت سی جگہیں ہیں، پارک ہیں، کارنرز ہیں، وہاں پہ یہ اجتماعات ہو سکتے ہیں۔ F9 پارک ہے یہاں پہ، یا پریڈ گراؤنڈ ہے، یا مختلف گراؤنڈز ہیں، وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پنڈی میں نواز شریف پارک ہے، دیگر جگہیں ہیں جس کی شاید انہوں نے پرمیشن بھی مانگی تھی کسی زمانے میں، اور پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، یعنی کہ اگر چاہیں تو وہ کسی بھی جگہ سڑک کو چھوڑ کے اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں، مگر نہیں، چونکہ اس سے زیادہ امپیکٹ ہوگا اور پاکستان کو آپ نے کاٹنا ہے، پاکستان کو کہ لوگوں کو فرق پڑنا چاہیے، اور آپ کے احتجاج کو لوگ تو نہیں نکل رہے ہیں، نمبرز تو نہیں ہیں، لیکن آپ نے اس کو امپیکٹ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ وہ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو مظاہرین لوگوں کے سڑکوں کے استعمال کرنے کے حق میں رکاوٹ ڈالے ان کو قانون کے تحت جواب دہ ٹھہرانا لازمی ہے۔ ریاست کی صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ مظاہرین کے اجتماع کو آسان بنائے، ریاست کی اولین اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کے بنیادی حقوق کو تحفظ دے۔ یعنی وہ ریاست سے مخاطب ہیں کہ آپ کس چکر میں جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں۔ بہرحال کچھ لوگ اب گئے ہیں اس وقت کورٹس میں، ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، سپریم کورٹ میں آلریڈی یہ معاملہ ہے، تو دعا ہے کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ ہی انٹروین کر کے اس مسئلے کو ختم کرائے اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن نہ ہوں۔ اب آتے ہیں ہم کہ عمران خان صاحب نے ایک خطاب فرمایا ہے، دوبارہ سے لانگ مارچ کا آغاز ہوا ہے، اور لانگ مارچ وزیر آباد سے شروع ہوا ہے۔ وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کوئی نمبرز میں کوئی خاص کمی یا زیادہ نہیں آیا، لوگ جتنے ان کے ہوتے ہیں اتنے ہی تھے، لیکن جو انہوں نے خطاب کیا اس میں امپورٹنٹ باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی فرانزک سے واضح ہو گیا کہ 2 جگہوں سے فائرنگ ہوئی، یعنی 2 شوٹرز تھے، مجھے قتل کرنے کا پلان سپٹمبر میں بنا تھا، ملزم کہتا تھا کہ میں اکیلا تھا، پتہ چل رہا ہے کہ طوطے کو پڑھایا گیا، چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ ہمارا مارچ رکے گا نہیں، زور پکڑے گا، چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ ہماری نظریں آپ کی طرف ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ فیس سیونگ بھی چاہیے اور اس کے لیے وہ
بات بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ ارشد شریف مجھے بتاتا تھا کہ کون دھمکیاں دیتا ہے، میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، یعنی وہ ایف آئی آر جس میں کہ وہ 3 لوگوں کو نامینیٹ کر رہے ہیں بغیر ثبوتوں کے، ظاہر ثبوت نہیں بھی ہے لیکن ایف آئی آر درج ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں وزیر اعظم ہوں لیکن میرے ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہو رہی۔ پولیس کہتی ہے ہم نے ایک ملزم پکڑا ہے، اس کے اوپر انہوں نے لگا دی ہے، کر دی ہے، ایف آئی آر بھی درج کرا دی ہے۔ پنجاب حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے۔ اگر اتنے بے اختیار تحریک انصاف ہے اور اتنے بے اختیار وزیر اعلیٰ ہے تو پھر تحریک انصاف کو وہاں سے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب یہ ماضی میں کہتے رہے کہ اگر میرے پاس ایسی حکومت آئے گی جس میں اقتدار ہو اور اختیار نہ ہو تو میں گھر چلا جاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ وہ جو چاہتے تھے 3 لوگوں کے نام لینے وہ نام درج نہیں ہو پا رہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے چونکہ بہت سے اثرات ہوتے ہیں لہٰذا فوری طور پر اس طرح کی معاملات جو ہیں سامنے نہیں آ سکتے۔ اور اسی طرح سے جو ان کا میڈیکل لیگل ہے وہ بھی شوکت خانم کا ہے، وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ ظاہر ہے جب سپریم کورٹ میں بھی چیزیں آئیں گی تو اس میں پتہ چلے گا کہ وہ اصل اس کی حقائق اس کے کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سارا معاملہ اگر ادھر سے ایف آئی آر نہیں ہو رہی تو عمران خان صاحب نے بھی اس میں بہت زیادہ کوآپریٹ نہیں کیا، اور وہ چاہتے تو کر سکتے تھے۔ لگتا ہے ایسا کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اب یہ ساری چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہو گئی ہیں، اور ایک جو حملہ ہوا تھا وہ قابل مذمت تھا، ہے اور رہے گا، اور اس کی انویسٹیگیشنز بھی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ فارمر پرائم منسٹر کے اوپر اٹیک ہوا ہے لیکن کیا اس کے اندر بہت ساری اب اس کو اتنا زیادہ کنٹروورشل کر دیا گیا ہے کہ اب کیا سچ آئے گا اور کیا جھوٹ ہوگا، اب اس کے اوپر اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ جہاں تک جنرل باجوہ کی بات ہے، کل تک یہ خبریں بہت زیادہ جو ہے وہ چل رہی تھیں کہ توسیع کی بات ہو رہی ہے، اور توسیع ہماری اطلاعات ہیں کہ توسیع پہ بات کی گئی تھی، اور ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کل کہ ہم یہ نہیں بتاتے کہاں سے انیشیٹ ہوا، لیکن بہرحال یہ ایک جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے یہ چل رہا تھا، اور آج بھی اہم اجلاس جو ہے وہ ایون فیلڈ میں ہو رہا ہے، لندن میں ہو رہا ہے، پرائم منسٹر بھی ہیں اس میں، ملک احمد صاحب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز بھی ہیں، مختلف لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف کو جو ہے وہ سفارتی پاسپورٹ بھی بھجوا دیا گیا ہے، یعنی کہ اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید وطن واپس آنے کی پوری تیاریوں میں ہیں۔ بہرحال آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس کے اوپر جو کل سے خبریں چلیں اور پھر بہت ساری چیزیں آئیں، اور ایک پریشر تھا، ادارے کے اندر بھی پریشر تھا، ادارے کے باہر بھی پریشر تھا کہ بھئی اب یہ ظاہر ہے کہ ایک معاملہ جو ہے وہ اتنا سینسٹیو یہ اپوائنٹمنٹ ہے، پورا پاکستان جو ہے اس اپوائنٹمنٹ کے گرد گھوم رہا ہے، کب سے گھوم رہا ہے، کتنا اور گھومے گا، اور یہ ذاتی جو کرسیاں ہیں ان کے لیے پاکستان کو ایک تماشا بنا دیا گیا انفارچونیٹلی، اور یہ ایک ہارڈ فیکٹ ہے۔ بینگ اے جرنلسٹ ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، اس معاملے کے اوپر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے تو لکھا بھی تھا ایک دفعہ کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پہ جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں آرمی چیف تعینات کرنے کے لیے، آرمی چیف منتخب کرنے کے لیے وزیر اعظم تعینات ہوتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی یہ کسی طرح کی صورتحال بن گئی ہے۔ بہرحال جو بھی پریشر تھا وہ پریشر اب نظر آیا ہمیں کہ بھئی شاید وہ ایک عمران خان صاحب کا جو فارمولا تھا کہ 3 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں آگے جا کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی فارمولا آ گیا کہ جی وہ بھی کر دیا جائے، پھر یہ فارمولا کہ جی جو دوسرے جنرل صاحب ہیں ان کو چیف آف ان کو وائس چیف بنا دیا جائے۔ یہ سارے فارمولاز جو ہیں یہ لندن کے اندر بھیجے گئے، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ اس پہ کہا میاں شہباز شریف سے کہ اگر آپ نے اس معاملے پہ ایکسٹینشن پہ آنا ہے تو بے شک آپ مت آئیں، مگر اب ظاہر ہے ابھی تک اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں، کچھ یہاں سے لوگ وہاں پہ گئے ہیں، اہم پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے۔ اب لیکن تھوڑی دیر پہلے جو پریس ریلیز آیا ہے، آج ہی آیا ہے، جو کہ اتنے دنوں سے جنرل باجوہ کی الوداعی ملاقاتیں ہو رہی تھیں لیکن اس طرح کی کوئی جو الوداعی ملاقاتوں کے اوپر جو تھی وہ پریس ریلیز وغیرہ نہیں آ رہے تھے، اس کے اوپر بتایا نہیں جا رہا تھا اس طرح سے، مگر اب تھوڑی دیر پہلے ایک آیا جس میں کہ کہا گیا کہ سیالکوٹ اور منگلا گیریزن جو ہے اس کا الوداعی دورہ فیئر ویل
ٹرپ جو ہے وہ کیا جائے گا اور کیا گیا ہے، اور اس پہ انہوں نے جوانوں سے خطاب کیا وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک طرح سے یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ایکسٹینشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے یا وہ نہیں لیں گے. ادھر میاں صاحب بھی نہیں مان رہے ہیں. کون اور کہہ رہا تھا، ایک تو شہباز شریف صاحب کی ہو سکتا ہے خواہش ہو، لیکن عمران خان صاحب کی البتہ ضرور خواہش تھی. اور یہ جو نیا لانگ مارچ دوبارہ سے ری لانچ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بہت ساری جو ہے وہ اپنا باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال یہ ایک صورتحال ہے جس کے اوپر اب ایسے لگتا ہے کہ ڈیسیژن لینا پڑے گا، اور ابھی تک سمری موو نہیں ہو سکی ہے. سمری جو ہے وہ موو ہوتی ہے سیکٹری ڈیفنس کے ذریعے سے ہوتی ہے یا منسٹری کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. ڈیفنس منسٹر خواجہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت لنڈن میں ہی ہیں، انہی ملاقاتوں کے درمیان ادھر ہی ہیں. سیکٹری ڈیفنس بھی پاکستان میں نہیں ہیں. اور لیکن اگر کابینہ چاہے پرائم منسٹر واپس آتے ہیں اور اگر وہ کابینہ کو کہیں تو ہلکی سی ترمیم شرمیم کر کے تو وہ سمری جو ہے وہ لے آ سکتے ہیں، پیش کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر ایڈوائز کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو اپروول اس کی کر دیتے ہیں، اور یوں آرمی چیف جو ہے وہ ان کی تعیناتی ہو جاتی ہے. نیا آرمی چیف کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت آبویس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو چوائس ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی ہے. میں اس لیے کہنا نہیں چاہتی اس وقت کہ چیزیں اتنی لمحہ بلمحہ تبدیلی ہوتی ہے کہ جب آپ کہہ دیتے ہیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ وہی کچھ ہو جائے گا، اور پھر نہیں ہوتا تو پھر آپ کو بینگ اے رپورٹر بینگ اے جرنلسٹ آپ کو پھر کوئی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ شیپ اپ ہونی ہیں اگلے 8-10 دنوں کے اندر. بہت اہم معاملات ہیں، اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، اور وہ ان کا تعلق صرف اور صرف ظاہر ہے کہ اس تعیناتی اور اس کے ارد گرد گھومتی ہوئی جو سیاست ہے اس کے اوپر ہے. اور انہوں نے بہت آج ایک کیٹیگوریکلی پنڈی کا نام لیا کہ وہ پنڈی آ رہے ہیں، اور پنڈی میں سب کو کہیں گے، وہ یہاں پہنچیں گے، سب کو ریسیو کریں گے قافلوں کو پاکستان بھر سے، اور پھر وہ پنڈی کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ان کی پسند کا کوئی آرمی چیف نہیں آتا یا توسیع وغیرہ نہیں ملتی تو پھر یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی چونکہ چوائس ہے یہ کہ وہ توسیع بھی ہو، تو لہٰذا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنڈی میں آ سکتے ہیں، اور وہاں پہ آ کے تو وہ نئے آرمی چیف کو کنٹروورشل بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر اس بات کے اوپر جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کا اب سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ادارے کو اگر ڈس آنر کیا جائے گا تو ادارہ جو ہے اس کو ٹالریٹ کرے گا. تو اب یہ ساری صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں سنتے دیکھتے رہیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اللہ نگہبان.